मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम पढ़ेंगे सुनेंगे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। ये उन औरतों में से हैं जिन्होंने दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। ये बड़ी दानिशमंद और समझदार थी। एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त उलझन पेश आई, जिसको उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुलझाया। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से खूब फ़ायदा उठाया और आलूम हासिल किए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इनके शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक दुआ भी याद करवाई जो आगे आएगी। ये अमर बिल मारूफ भी करने वाली थी। आए इनके बारे में तफसील से बात करते हैं। हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया और इसी घर में इनको ठहराया जिसमें हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहा करती थी। उम्मे सलमा इनकी कुनियत है। नाम हिंद था। इनके बाप अबू उमैया थे जिनकी सखावत काम शाहरा था। सफ़र में अपने साथियों पर बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, इसीलिए इनका लक़ब ज़ातुर राकिब यानी मुसाफिरों का समान पड़ गया। वालदा का नाम आतका था जो कबीला बनी फरास से थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इन मुबारक हस्तियों में हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल किया। इनका पहला निकाह चाचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे और फुप्पीज़ाद भी थे। वो इस्लाम कबूल करने में साबिकीन अव्वलीन में से थे। इनके मुतल्लिक लिखा है कि 10 शख्सों के बाद मुसलमान हुए, यानी वो 11वें मुसलमान थे। पहले उन्होंने अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा के साथ हबशा को हिजरत की। वहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सलमा रखा। इसी के नाम से बाप की कुनियत अब्बू सलमा और माँ की कुनियत उम्मे सलमा मशहूर हो गई। फिर हबशा से वापस आए और इसके बाद दोनों ने मदीना मुनव्वरा की हिजरत की, लेकिन ये हिजरत एक साथ नहीं हुई। दोनों आगे पीछे मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जिसका वाक़या बड़ा दर्दनाक है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिजरत के वाक़े से अंदाज़ा होता है कि हजूर के ज़माने में औरतों ने कैसी कैसी मुसीबतें दीन के लिए बर्दाश्त की और कैसी तकलीफ़ें सही। इस वाक़े को वो खुद इस तरह जिक्र फरमाती थी कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाती हैं कि जब अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा को हिजरत करने का इरादा फरमाया तो ऊँट पर कजावा कसकर मुझे और सलमा को ऊँट पर बिठा दिया और इसकी नुकेल पकड़कर आगे आगे चलते रहे। जब कबीला बनु मुगीरा को हमारे रवाना हो जाने की खबर हो गई, जो मेरे मेके वाले थे, उन्होंने अब्बू सलमा से कहा कि तुम अपनी ज़ात के बारे में खुद मुख्तार हो, मगर हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे जिसे तुम शहर दर शहर लिए फिरो। ये कहकर ऊँट की नुकेल उनके हाथ से छीन ली और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए। जब इस वाक़े की खबर अब्बू सलमा के ख़ानदान बनुल असद को लगी जो मेरे ससुराल वाले थे, तो मेरे मेके वालों से झगड़ने लगे और कहा तुम अपनी लड़की के मुख्तार हो, हमारे बच्चे सलमा को हमारे हवाले करो। जब तुमने अपनी लड़की को इसके ख़ानदान के साथ ना जाने दिया तो हम अपने बच्चे को तुम्हारे पास क्यों छोड़ें। ये कहकर वो सलमा को छीन कर ले गए। अब मैं और मेरा शोहर और बच्चा तीनों अलहदा अलहदा हो गए। हज़रत अब्बू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो मदीना पहुँच गए और कुबा में जाकर क़याम कर लिया और मैं अपने मेके में रह गई और बच्चा ददिहाल में पहुँच गया। मुझे इसका इस कदर सदमा हुआ कि रोज़ाना आबादी से बाहर जाती और शाम तक रोया करती। इस तरह 1 साल गुजर गया, ना ख़ानदान के पास जा सकी, ना बच्चा मिल सका। एक रोज़ मेरे एक चचाजाद भाई ने मुझे पर तरस खाकर ख़ानदान वालों से कहा कि तुम इस बेकस पर क्यों रहम नहीं करते, इसे क्यों नहीं छोड़ देते और इसको बच्चा और खावन से क्यों जुदा कर रखा है। गर्ज इसने सुनकर मुझे ख़ानदान वालों से इजाज़त दिला दी कि तुम अपने ख़ानदान के पास ख़ानदान और खावंद के पास जा सकती हो। जब इसकी खबर बच्चे के ददियाल वालों को लगी तो उन्होंने बच्चा भी मुझे दे दिया। अब मैं तन्हा ही सफ़र ही कर रही थी और एक ऊँट तैयार करके बच्चा साथ लिया और तन्हा सवार होकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। 3-4 मील चली थी कि मुकाम तनईम में उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा तन्हा कहाँ जाती हो। मैंने कहा अपने शौहर के पास मदीना जा रही हूँ। दोबारा सवाल किया कोई साथ भी है। मैंने कहा अल्लाह ताला है और ये बच्चा है। ये कहकर उस्मान बिन तलहा ने मेरे ऊँट की नुकेल पकड़ ली और आगे आगे चल दिए। खुदा की कसम मैंने उस्मान से ज़्यादा शरीफ मर्द अरब वालों में से कोई नहीं देखा। जब मंजिल पर उतरना होता तो वो ऊँट बिठाकर किसी दरख्त की आड़ में खड़े हो जाते
جاتے اور پھر اونٹ کو باندھ کر مجھ سے دور کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے، اور جب کوچ کرنے کا وقت آتا تو اونٹ پر کجاوا کس کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتے اور خود وہاں سے ہٹ جاتے۔ جب میں سوار ہوتی تو اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ مجھے مدینہ منورہ تک لے گئے۔ جب ان کی نظر بنی عمر بن عوف کی آبادی پر پڑی جو قبا میں تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر یہی ہے۔ اس کے بعد وہ سلام کر کے واپس ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر اپنے شوہر کے پاس رہنے لگی اور وہاں ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام عمر اور لڑکی کا نام درہ اور دوسری کا نام زینب رکھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کا ایک زخم آیا جو کچھ اچھا ہو گیا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیج دیا۔ واپس آئے تو وہ زخم ہرا ہو گیا اور اسی کے اثر سے جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ایک لڑکی ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا، اور اس کی ولادت پر عدت بھی ختم ہو گئی۔ عدت گزر جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا تو انہوں نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد حضور سے نکاح ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلے شوہر سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے ان سے کہا، میں نے سنا ہے اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی، اس لیے آؤ ہم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر اب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میرا کہاں مان لو گی؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ ماننے کے لیے مشورہ ہی کر رہی ہوں۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما جو نہ اسے رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ کی نصیحت اور دعا قبول ہوئی۔ حضرت ام سلمہ کے حق میں بہت ہی زیادہ مفید ہوئی اور ان کی دعا اللہ جل شانہ نے قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت حضرت ام سلمہ کو نصیب فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے ثواب دے اور اس سے بہتر اس کا بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی گئی ہوئی چیز سے بہتر عنایت فرماتے ہیں۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو مجھے یہ حدیث یاد آئی اور دل میں کہا کہ اس دعا کو کیا پڑھوں؟ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے اپنے گھر سے ہجرت کی، پھر بالآخر انہوں نے یہ دعا پڑھ لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ابو سلمہ کے بعد حضور کے نکاح میں آنے کا شرف عنایت فرمایا۔ حضرت ام سلمہ سے یہ بھی روایت تھی کہ جب پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو مجھے بہت ہی زیادہ رنج ہوا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ ابو سلمہ پردیس میں تھے جہاں ان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، ان کی موت پر ایسا رونا روں گی جس کی شہرت ہو جائے گی۔ میں رونے کے لیے تیار ہو گئی کہ اچانک ایک اور عورت آ گئی اور رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ راستے میں اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اور آپ کو اس کے ارادے کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تیرا یہ ارادہ ہے کہ اس گھر میں دوبارہ شیطان کو داخل کر دے جس سے اللہ نے اسے نکالا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے رونے کا ارادہ موقوف کر دیا اور نہ روئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے عذر کر دیا اور عرض کیا میرے بچے بھی ہیں جن کی پرورش کا خیال کرنا ہے اور مجھ سے نکاح کرنے سے کچھ فائدہ بھی نہ ہوگا کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے اب اولاد بھی پیدا نہ ہوگی اور مزاج میں غیرت بھی ہے جس کی وجہ سے دوسری سوکنوں کے ساتھ رہنا مشکل ہے اور میرے ہاں کوئی ولی بھی نہیں۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا عمر کی بات تو یہ ہے کہ میری عمر تم سے زیادہ ہے اور بچوں کا اللہ حافظ ہے، ان کی پرورش میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوگی، میں بھی ان کا خیال کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا، تمہاری غیرت والی بات بھی جاتی رہے گی اور تمہارا کوئی ولی میرے ساتھ رشتہ ہو جانے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ چنانچہ ام سلمہ راضی ہو گئی اور حضور سے نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح شوال میں ہوا۔ نکاح ہو جانے کے بعد حضور حضرت ام سلمہ کو اس حجرے میں لے آئے جس میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی تھی۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکا ہے جس میں جو
جو رکھے ہے اور ایک چکی اور ہانڈی بھی موجود ہے، لہٰذا خود جو پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ بنا لیا اور پہلے ہی دن حضور کو ملیدہ کھلایا جسے خود ہی بنایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے سلمہ سے نکاح کیا تو مجھے بہت رنج ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ان کی طرف مجھ سے زیادہ ہو جائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ خوبصورتی میں ان کی شہرت تھی۔ میں نے ترکیب سے ان کو دیکھا تو واقعتاً جتنی شہرت تھی اس سے بہت زیادہ حسین معلوم ہوئی۔ میں نے حفصہ سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا نہیں، اتنی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ ان کے کہنے سے میری آنکھوں سے بھی ان کا حسن گر گیا، اور پھر جو دیکھا تو حفصہ کی بات ٹھیک ہی معلوم ہوئی، یعنی حسین تو بہرحال تھی، ہمارے نہ ماننے سے تو ان کے حسن میں کمی نہ آتی، البتہ سوکنوں والی پرخاش نے ان کے حسن کو حفصہ کے کہنے سے آنکھوں سے گرا دیا۔ ایسی باتیں بشریت کے تقاضے سے دلوں میں آ جایا کرتی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دانشمندی اور سمجھداری الاسبا میں لکھا ہے، حضرت سلمہ نہایت بہت زیادہ حسین تھی، عقل مندی اور صحیح رائے رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی الجھن پیش آئی تھی، جس میں حضرت سلمہ نے سلجھائی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو اس کی خبر ہوئی، انہوں نے مزاحمت کی اور آپ کو مقام حدیبیہ میں روکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور پر جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، اس لیے اس موقع پر جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر حضور نے لڑائی کی بجائے صلح کرنا مناسب سمجھا، اور باوجود یہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین لڑائی کے لیے مستعد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر رعایت کے ساتھ صلح کرنا منظور فرما لیا کہ مشرکین کی ہر شرط قبول فرمائی، جس میں بظاہر مشرکین کا نفع اور مسلمانوں کا صریح نقصان معلوم ہوتا تھا۔ جو صلح نامہ مرتب ہو گیا تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اب عمرہ کے لیے مکہ تو جانا نہیں، اب تو واپسی ہے، کیونکہ صلح کی شرائط میں یہ بھی منظور کر لیا تھا کہ اب عمرہ اس سال نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں گے، لہٰذا اٹھو، اپنا احرام کھول لو، قربانی کے جانور کر دو، پھر سر منڈا لو۔ چونکہ احرام کھولنا طبیعتاً گوارا نہیں کر رہی تھی اور مدینہ سے عمرہ کے لیے آئے تھے، اس لیے عمرہ کو جی چاہ رہا تھا اور احرام کھولنے سے اپنے سفر کا ضائع ہونا نظر آتا، لہٰذا حضور کے فرمانے پر کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا کہ جب کسی نے آپ کے ارشاد پر عمل نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ لوگ کہاں نہیں مان رہے۔ حضرت سلمہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب احرام کھول دیں؟ کیا اگر واقعتاً آپ کی ایسی خواہش ہے تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ باہر نکل کر ذرا کسی سے نہ بولیں اور اپنے جانور کو ذبح فرما دیں اور بال منڈانے والے کو بلا کر اپنے بال منڈا لیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور باہر نکل کر اپنے جانور ذبح کر دیے اور بال منڈا لیے۔ جب صحابہ نے یہ ماجرا دیکھا تو سب نے احرام کھولنے پر راضی ہو گئے اور اپنے اپنے جانور ذبح کر ڈالے اور آپس میں دوسرے کا سر منڈانے لگے اور سب نے احرام کھول دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے متعلق جس سے مشکل حل ہو گئی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی عقل مند اور ٹھیک رائے رکھنے والی تھی۔ در حقیقت یہ بڑی سمجھ کی بات ہے کہ انسان موقع کو پہچانے اور یہ سمجھ لے کہ اس وقت لوگ اپنے مقتدی کے قول پر توجہ نہیں دے رہے، لیکن اس کا عمل سامنے آئے گا تو اس کی اقتدا کر لیں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آ گئی تو آپ کی مصاحبت کو بہت غنیمت جانا اور برابر آپ کے ارشادات محفوظ کرتی رہی اور آپ سے سوال کر کے اپنا علم بڑھاتی رہی۔ پھر اس علم کو انہوں نے پھیلایا۔ حدیث میں ان کے شاگرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی تھے اور تابعین بھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی ان کے شاگردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کی کتاب میں جو حضرت سلمہ کی روایت ملتی ہیں، ان کی تعداد 378 ہے۔ محمود بن لبید فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات آپ کے ارشادات کو یاد کرتی تھیں، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کا ہم پلہ اس میں اور کوئی بیوی نہ تھی۔ مروان بن الحکم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل دریافت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اور کسی سے کیوں پوچھے جبکہ ہمارے اندر حضور کی بیویاں موجود ہیں۔ اگر حضرت سلمہ کے فتاوی جمع کیے جائے تو خاصی تعداد جمع ہو سکتی ہے۔
اور ان کے مجموعہ ایک رسالہ بن سکتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ارشادات سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ بال گوند رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوئے، زبان مبارک سے نکلا ایھا الناس، اے لوگو، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، کیونکہ ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی سے ملے ہوئے تھے۔ آواز سنتے ہی بال باندھ کر کھڑی ہو گئی اور پورا خطبہ سنا۔ ایک مرتبہ حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے سر کی مونڈیاں بہت سختی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولا کروں؟ فرمایا نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 بار لپ بھر کر پانی ڈال لیا کرو، جس سے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا لیا کرو، ایسا کرنے سے پاک ہو جاؤ گی۔ حضرت سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے سکھلایا کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ پڑھا کرو، اللہم انا ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی، اے اللہ، یہ تیری رات کے آنے اور دن کے جانے اور تیرے بلانے کی آوازوں کا وقت ہے، سو مجھے بخش دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولت قضا میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے پاس حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھی کہ اچانک حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے۔ وہ چونکہ نابینا تھے، اس لیے سمجھ کر ان سے کیا پردہ کرنا، دونوں بیویاں بیٹھی رہی اور پردہ نہ کیا۔ حضور نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ حضرت سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ نابینا نہیں؟ ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے، پھر پردہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ تم دونوں بھی نابینا ہو کیا تم ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں آ کر پناہ لے گا، اس سے لڑنے کے لیے ایک لشکر چلے گا اور وہ لشکر ایک میدان میں پہنچ کر زمین میں دھس جائے گا۔ میں نے عرض کہ یا رسول اللہ، جو لوگ اس لشکر میں شریک ہوں گے اور اس لشکر کی چڑھائی کو برا سمجھ رہے ہوں گے، کیا وہ بھی اس میدان میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ دھنسا دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس لشکر کے ساتھ وہ بھی دھنسائے جائیں گے، لیکن قیامت کے روز ہر ایک اپنی اپنی نیت پر حشر ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کرنے سے اجر ملے گا، حالانکہ وہ میری ہی اولاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان پر خرچ کرو، تم کو اس کا خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد کرتے ہیں مرد، جہاد کرتے ہیں، عورتیں جہاد نہیں کرتی، عورتوں کو مرد کے مقابلے میں آدھی میراث ملتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ہوس مت کرو جس چیز میں بڑائی دی اللہ نے ایک پر ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، مکمل آیت، ان المسلمین والمسلمات، یہ آگے مکمل آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن روایت فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کی زبانی ایک وعظ کے موقع پر سنا کہ جس پر جنابت کا غسل فرض ہوا اور صبح ہو جانے تک غسل نہ کیا تو اب روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کا روزہ نہ ہوگا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے فرمایا یہ تو عجیب مسئلہ بتایا۔ اس کے بعد میں اور والد صاحب حضرت عائشہ اور حضرت سلمہ کے پاس پہنچے اور ان سے تحقیق کی تو دونوں نے جواب دیا، یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کی حالت میں صبح ہو جاتی تھی اور آپ روزہ رکھ لیتے تھے، اور یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ مباشرت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ یہ جواب سن کر ہم دونوں باپ بیٹے مروان بن الحکم کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ ان سے والد صاحب نے اس کا تذکرہ کر دیا تو انہوں نے فرمایا، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ ضرور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کے قول کی تردید کرو۔ لہٰذا ہم حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور ان سے والد صاحب نے حضرت عائشہ اور سلمہ کا جواب نقل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ ان دونوں نے یہ مسئلہ اس طرح بتلایا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا جی ہاں، انہوں نے یہی جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ وہی زیادہ جانتی ہیں، مجھے تو فضل بن عباس نے یہ بتایا تھا اور میں نے خود حضور سے نہیں سنا۔ یہ فرما کر حضرت ابو ہریرہ
हुरैरा ने अपने फतवा से रजू कर लिया। एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर के तर्ज़ क़िराअत के करके बताई कि आप एक एक आयत बहुत ठहर ठहर के पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर ठहर जाते, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ कर ठहर जाते, फिर अर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर ठहर जाते, फिर मालिक यौमिद्दीन पढ़ कर तवक्कुफ़ फरमाते। गर्ज़ आप इस तरह अलहदा आयात को पढ़ते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाते थे कि हर महीने में 3 रोज़े रख लिया करो, जिनमें पहला पीर या जुमेरात हो। एक मरतबा हजूर ने फरमाया कि लुंगी और तहमद का लटकाना जिसमें तफाखुर और तकब्बुर हो मना है, आधी पिंडली तक होना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह औरत का क्या हुक्म है? फरमाया वो आधी पिंडली से एक बलिश्त नीचे कर लेवे। अर्ज़ किया इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कपड़ा ऊपर ही रह जाएगा और जगह दिखाई देती रहेगी। फरमाया आधी पिंडली से एक हाथ नीचे कर ले, इससे ज़्यादा नहीं। एक मरतबा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो हज़रत उम्मे सलमा ने हदीस सुनाई कि हजूर ने फरमाया कि बाज़ लोग जो मुसलमान समझे जाते हैं और दिल से मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोगों को अपनी वफ़ात के बाद मैं ना देखूँगा, ना वो मुझे देख सकेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उमर के पास पहुँचे और इनसे ये हदीस नकल की तो हज़रत उमर खुद हज़रत उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ लाए और पूछे, खुदा की कसम सच सच कहना उनमें मैं तो नहीं हूँ जिनका ज़िक्र इस हदीस में है। हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया, नहीं, तुम इनमें से नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अलावा और किसी को वाज़ह करके ये बात ना बताऊँगी, क्योंकि ऐसी बातें ज़ाहिर करना मसलहत के ख़िलाफ़ है। हज़रत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के बच्चों को बानफ़्स नफीस परवरिश फरमाई और इनकी तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखा। हज़रत उम्मे सलमा के साहबजादे हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि मैं बच्चा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाता। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने को जो बैठा तो प्याले में हर तरफ हाथ डालने लगा। आपने मुझसे फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खा और दाहिने हाथ से खा और अपनी तरफ से खा। एक मरतबा चंद मसाकीन आके और बहुत ज़िद करके सवाल करने लगे, इनमें चंद औरतें भी थी। इस वक्त हज़रत उम्मे सलमा के पास घर में एक और खतून मौजूद थी, इनको उम्मुल हुसैन कहा जाता था। उन्होंने इन मस्कीनों से कहा, चलो निकलो। ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा ने फरमाया कि हमें इसका हुक्म नहीं दिया गया कि सवाल करने वालों को झिड़कें और बगैर कुछ दिए वापस कर दे। फिर एक लड़की से फरमाया, इन सब को कुछ ना कुछ दे दो, अगरचे एक एक खजूर ही क्यों ना हो। हज़रत उम्मे सलमा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की भी पाबंद थी। एक रोज़ इनके भतीजे ने 2 रकत नमाज पढ़ी। चूँकि सजदे की जगह गुबार था, इसलिए वो साहबजादे सजदा करते वक़्त मिट्टी झाड़ देते। ये देखकर हज़रत उम्मे सलमा इनको रोका और फरमाया कि ये फ़ेल हजूर के तरीके के ख़िलाफ़ है। एक मरतबा हजूर के सामने एक गुलाम अफलाह ने ऐसा किया तो आपने फरमाया था कि ए अफलाह, अपना चेहरा मिट्टी में मल नमाज के औकात बाज़ उम्रा ने तब्दील कर दिए थे, यानी मुस्तहब औकात छोड़ दिए। हज़रत उम्मे सलमा ने उनसे फ़रमाया कि हजूर ज़ोहर जल्दी पढ़ा करते थे और तुम असर जल्दी पढ़ते हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 59 हिजरी में वफ़ात पाई और हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस वक्त इनकी उम्र शरीफ 84 साल की थी। ये वाक़दी का कौल है, लेकिन दीगर हजरात ने इनकी वफ़ात 61 हिजरी या 62 हिजरी में बताई है। अज़वाज में सबसे आखिर में इनकी वफ़ात हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए।